बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, लंदन में छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ये मुलाकात क्यों की गई है और इसकी वजह क्या सामने आई है? देखिए करामत मुग़ल साहब, इस वीडियो में इन दो मामलात के अलावा भी एक बहुत अहम मामला जिस पर बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी परेशान कुन रिपोर्ट आई है एंड आई एम श्योर कि ये जो मुलाकातें भी हुई हैं ना मियाँ साहब की, ये जिस वजह से ये मुलाकातें अब हो रही हैं और इसमें जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, फोकस है, उस मामले के ऊपर इस रिपोर्ट के आने के बाद मियाँ साहब भी 10 बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए। सही। अच्छा, हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं लंदन के लिए डॉक्टर फैसल, उन्होंने मुलाकात की मियाँ साहब से। एक तो एट दी आउटसेट आई कैन कन्फर्म कि ये मुलाकात हुई है। सही। मैं चंद ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे बात हुई, मुलाकात हुई है। ये मुलाकात क्यों हुई है, ये बड़ा अहम मामला है। फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, उसमें क्या हुआ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो जो मुलाकात हुई है ना, उसकी के 2.5 घंटे की मुलाकात थी। हसन नवाज़ भी थे, हुसैन नवाज़ भी थे, भाई वो दोनों भाई थे, वो मिले थे। ज़ाहिर है कि ऑब्वियस होगा कि क्या क्या फैमिली गेट टुगेदर। कुछ लोगों ने अंदाज़े लगाए हैं, कुछ ख़बरें उसके हवाले से मीडिया को दी गई हैं, वो उन्होंने चलाई हैं, उन को भी देख लेंगे। डॉक्टर फैसल की मुलाकात के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग ना इस पर बड़े सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, एतराज़ भी कर रहे हैं। ये एक कर्टसी कॉल थी। सही। कर्टसी कॉल से मुराद ये है कि इनसे पहले मौज़म अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान के सफ़ीर थे लंदन में, हाई कमिश्नर थे। उनसे पहले नफ़ीस ज़करिया साहब थे। नफ़ीस ज़करिया साहब से पहले कल्ब अब्बास साहब थे। दरमियान में एक साहबज़ादा अहमद ख़ान आए थे जो शराब पी के हम न्यूज़ के अवार्ड्स के शो में स्टेज पे चढ़ गए थे कि मैं 10 सफ़ीर बुला लूँ पाकिस्तान के, महविश हयात को बुला लूँ, उर्वा हुकैन को, क्या नाम है, हुसैन, उसको बुला लूँ, उसको बुला लूँ। फिर जावेद शेख से डाइट और उसका स्मार्टनेस का राज पूछने लग गए थे, उनको बुला लिया था। ये जितने भी सफ़ीर रहे हैं या जो भी पाकिस्तान का हाई कमिश्नर होता है लंदन में, वो कर्टसी कॉल्स करता है। साबिक प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पर ठहरा हुआ है। क्वेश्चन ये नहीं है, लोगों को हैरत इस बात पे हो रही है कि डॉक्टर फैसल ने मुलाकात की है। डॉक्टर फैसल ने नया ज्वाइन किया है अभी। सही। तो जाहिर है कि जब आप नया ज्वाइन करते हैं तो आपने चार्ज संभालते हैं, आप वहाँ पर जो मामलात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, आपको पता है ना कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना। जी जी बिल्कुल। शरीफ खानदान भी पाकिस्तानी कम्युनिटी इन लंदन है। नहीं, हाँ। उनके बच्चे नहीं ना मानते, वो कहते हैं हम ब्रिटिश नेशनल हैं। उनके बच्चे हैं ना, वो खुद तो है ना, आधी फैमिली उनकी ब्रिटिश आधी पाकिस्तानी, वो करने के लिए आते हैं। जी। तो कर्टसी कॉल हुई। मैं आपको उस कर्टसी कॉल के दरमियान क्या बात हुई उसके हवाले से तो जाहिर है कि आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सही। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मियाँ साहब आजकल जिससे भी मिलते हैं जी, उसके साथ वो गुफ्तगू क्या करते हैं, तो यू कैन गेस, आप आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने डॉक्टर फैसल से भी क्या बात की होगी। सही। ठीक है। उस मुलाकात के हवाले से अब सवाल उठा रहा है कि डॉक्टर फैसल क्यों जाकर मिले। आप अंदाज़ा लगाएंगे लोगों ने ये सवाल नहीं उठाया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनसे क्यों मिला था जी, वज़ीर दिफा क्यों मिला था, पूरी कैबिनेट क्यों गई थी, वज़ीर दाखिला क्यों मिला था, पूरी कैबिनेट क्यों गई थी। किसको नहीं मालूम कि वो शख्स जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, भाई वो कायद है अब मुस्लिम लीग नवाज का, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों के तहत वो इश्तिहारी भी हैं। अदालतों के हम मनपसंद फैसले मानते हैं, मफरूर भी हैं और मुजरिम भी हैं। ये तो एक रियलिटी है। ये एक रियलिटी है, लेकिन वही रियलिटी जहन में रखते हुए सोचें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे करने के फैसले वो लंदन में बैठ के करते रहे। सही है। मिफ्ता इस्माइल को लात मार के वजारत ख़जाना की कुर्सी से अनसेरेमोनियली उतार देने का फैसला उनका था। सबसे बड़ी अपने समधी इसहाक डार को, जिनका उस वक्त स्टेटस जो है वो एक मफरूर इश्तिहारी का था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जहाज़ पर, एयरफोर्स के तैयारे पर बिठाकर चकलाला एयरबेस पहुंचाने का फ़ैसला मियाँ साहब का था। सही। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इस गवर्नमेंट के दौरान जो अपॉइंटमेंट थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी। मुस्लिम लीग नून बबांगे दोहल कहती है कि ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का था। तो नवाज शरीफ साहब से
صرف یہ لوگ ملاقاتیں نہیں کرتے رہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر باقی کچھ آف دا ریکارڈ بھی ملاقاتیں. اب آپ کیا میں ساری باتیں نہیں ساری نہیں تو وہ علیم خان ملے, جہانگیر ترین محسن نقوی وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ملے, تو وہ سب لوگ جا کے کچھ دن پہلے کامران شاہد ملے ہیں, عمر اکمل ملا, تفصیلات تو سب کے سامنے آتی ہیں. تو ابھی آج کل جب آپ کا وہ جو قبلہ جو ہے وہ اگر لندن کی طرف ہو گیا ہے تو لوگ جا کے کٹسی کال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب آج کل جس سے بھی ملتے ہیں نا, میاں صاحب ان کو ایک رام کہانی سناتے ہیں. جی اچھا, ویسے ملنے والوں میں وہ حمداللہ محب بھی تھے. نجم سیٹھی تو خیر گھر کی بات ہے نا ان کی, تو وہ افغانستان والے, ہاں جی, جنہوں نے پاکستان کو گالیاں دی تھی اور بھی میاں صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میوے کھائے تھے. جی وہی والے حمداللہ محب, جنہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے مقدس جو ادارے کہے جاتے ہیں ان کو, میں نہیں کہنا چاہتا لیکن تشبیہ جو ہے وہ بڑی غلط چیز کے ساتھ دی تھی. تو وہ اس کے بعد پھر انہوں نے ڈرائی فروٹ کھلائے تھے میاں صاحب نے. تو وہاں پہ میاں صاحب آج کل جس کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں نا, وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی کہانی سنانا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دیکھیں نا بڑی زیادتی ہوئی ہے, میری ساس بڑی ظالم تھی. 2017 میں پاکستان جو ہے وہ بس یوں G7 کا ممبر بننے والا تھا جیسے, اور پاکستان دنیا کی معیشت جو ہے بڑے بڑے ممالک کو بیٹ کر رہا تھا, اور میری قیادت میں پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی قوت بن کے ابھر رہا تھا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ملک دشمن ہے, اس نے یہ پلان کیا اور ترقی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کی ہو, لہٰذا مجھے لات مار کے نکال دیا گیا. لیکن دونوں بھائیوں میں بہت تضاد ہے. وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ مجھے لات مار کے نکالا, دوسرا کہتا ہے میں آنکھ کتا رہا ہوں. یہ بھی ان کے گھر میں ابھی تک فیصلہ گھر میں بھی تضاد ہے. بہرحال تو میاں صاحب آج کل نا جس سے بھی ملتے ہیں وہ یہی کہانی کہتے ہیں, اور ان لوگوں سے خاص طور پہ جو اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ریاست پاکستان کو بھیج سکتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میاں صاحب کے پاس ابھی بھی وہ فارمولا موجود ہے. وہ پتہ نہیں وہ فارمولا انہوں نے کیوں نہیں دیا شہباز شریف صاحب کو اور اپنی اتحادی حکومت کو کہ 16 مہینے میں اس ملک کے مسائل کا دعویٰ کر لیتے, کوئی تھوڑا سا بہتری لے آتے. انہوں نے تو تباہی مچا دی نا. تو وہ جو جس سے بھی ملتے ہیں اس کو بتاتے ہیں, وہ پھر رپورٹ بیک, ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو آفیشیل کیپیسٹی میں سیمی آفیشیل کیپیسٹی میں مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ فیڈ بیک واپس بھیجتا ہے. صحیح. تو میاں صاحب لا محالہ انہوں نے ڈاکٹر فیصل سے بھی یہ بات کی ہوگی, لیکن یہ کرٹسی کال ہے جو تقریباً ہر سفیر جو ہے وہ جا کے کرتا ہے. لیکن یہاں پر جب آپ کے تمام ٹاپ آفیشلز جا کے میاں صاحب کے دربار پہ حاضری لگاتے ہوں تو پھر آپ کو ڈاکٹر فیصل سے کیا شکوہ ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں میاں صاحب کی ملاقات اور وہ جو رپورٹ ہے عمران خان صاحب سے متعلق. دیکھیں اس سارے معاملے میں میاں صاحب کا آبویسلی لوگ کہتے ہیں کہ شین کی اور نون کی لڑائی ہے, اور شہباز شریف جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہے, اور وہ جناب دیکھیں شہباز ہوا ہے. ہاں شہباز شریف جو ہے ہاں وہ آنکھوں کا تارا اور وہ آنکھوں سے دھتکارا ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ میں نا آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, لیڈر ہے نواز شریف. اچھا, آپ کو نہیں پسند تو میں کچھ نہیں کر سکتا, اور کسی اور کو کسی پی ٹی آئی والے کو نہیں پسند تو بھیا میاں نواز شریف ہے تو لیڈر نون لیگ کا. نون لیگ میں جتنا بھی ووٹ ڈلتا ہے, 100 ڈلتا ہے, 1000 ڈلتا ہے, لاکھ ڈلتا ہے, کروڑ ڈلتا ہے, وہ شہباز شریف کے نام پہ نہیں ڈلتا. صحیح. اور شہباز شریف بھی لیجیٹیمیسی کھو جائے گا جس دن نواز شریف اپنا ہاتھ ہٹا کہیں کہ جناب یہ میں اس کو گورنمنٹ نہیں تسلیم کرتا, میں ان کو یہ نہیں تسلیم کرتا, یہ سارے میرے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں. تو لا محالہ اس وقت میاں صاحب کریو کر رہے ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں, وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے معافی مانگی جائے. وہ چاہتے ہیں یا مسلم لیگ نون چاہتی ہے؟ نہیں, مسلم لیگ نون نہیں چاہتی. مسلم لیگ نون میں ایک بڑا فیکشن ہے جو وہ یہ چاہتا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے, شہباز شریف کو ہم نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا, ان تلوں میں تیل نہیں. تو وہ بیسیکلی واپسی ہے اصل میں. جو ایجنڈا ہے کہ میں کب آؤں گا, کیسے آؤں گا, جی, اور میرے آنے کے لیے کیا لوازمات ہوں گے. پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں, پھر ہم اس رپورٹ پہ بات کرتے ہیں جو خان صاحب سے متعلق آئی, اور میاں صاحب کیا کریں گے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ممکنہ طور پہ. اچھا, جو رپورٹ ہوئی ہے ملاقات کی, ذرائع کے مطابق لندن میں واقع ایون فیلڈ میں نواز شریف وہ اپارٹمنٹس جن کا مالک کا نہیں پتا,
कतरियों के हैं, وہ پتہ نہیں کس کے ہیں. رپورٹ بھی مرتضیٰ علی شاہ کی. نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی. ملاقات میں سیاسی صورتحال اور عام انتخابات جو کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. جن کو یہ حوالے کر گئے الیکشن کمیشن کے خود. پھر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی. مسائل انتظامات نہیں، اشتہاری مجرم مسائل. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مڈ سپٹمبر میں آ رہے ہیں، فیملی ذرائع نے کہہ دیا، اور اب مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ انتظامات پہ گفتگو کریں میاں صاحب کی واپسی کے کہ کہاں ہوگی، کون سے کلر کے غبارے آپ نے چھوڑنے. ان کو لوگ مشورہ جو دے رہے ہیں کہ لاہور لینڈ کرنا چاہیے یا اسلام آباد لینڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں ان کو طویل جو سفر ہے نا، روڈ کا بہت شوق ہے، ان کو کابل میں لینڈ کرنا چاہیے، بائی روڈ آنا چاہیے پاکستان. تو سلمان شہباز بھی تھے، حسن نواز بھی اس ملاقات میں موجود تھے. فیملی گیٹ ٹوگیدر. دیکھیں بیسیکلی اینڈ پریکٹیکلی یہ ملاقات اس میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں 16 مہینے میں، اب دونوں بھائی بیٹھے ہوں گے، شہباز شریف نے کچھ اپنا دل کھول کے رکھا ہوگا، ادارے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، معاملات کیسے آگے چل رہے ہیں، کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ نا شفقت اللہ خان ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک نے دی ہے اٹک جیل کا دورہ کرنے کے بعد، اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد تو میاں صاحب کم از کم ان کا ترا نکل گیا ہوگا. 10 مرتبہ جو ہے وہ یہ سوچیں گے صحیح کہ واپس آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. کیونکہ جب یہ ایسی سی رسم چل پڑتی ہے نا تو پھر کب کون اس کے لپیٹے میں آ جائے یہ تو نہیں آپ کو پتہ چلتا. یہ رپورٹ کیا ہے. پھر ہم جو اس ملاقات کے حوالے سے کچھ 1-2 چیزیں جو چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. رپورٹ ریگارڈنگ فورٹ نائٹلی جیل انسپیکشن کنڈکٹیڈ آن 15 اگست 2023. 15 اگست کو جناب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک شفقت اللہ خان جاتے ہیں جیل میں دورہ کرنے کے لیے. اس کی انسپیکشن جو ہے وہ ریگولر ہوا کرتی ہے، اس کے لیے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آل نیسیسری کارنرز، یعنی تمام جو نوک اینڈ کارنرز ہیں جیل کے، چاہے وہ لیڈیز کی جو بیرکس ہیں، خواتین جہاں پر رکھی گئی ہیں قیدی، جوینائلز کو جہاں پر رکھا گیا ہے، جہاں پر انڈر ٹرائل پرزنرز کو رکھا گیا ہے، جہاں پر سول پرزنرز کو رکھا گیا ہے، کچن، ہاسپٹل، جو جیل کے مختلف حصے ہیں، ان تمام کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا. اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو وہاں پر قیدی ہیں ان کے انٹرویوز کیے گئے. جج صاحب نے بتایا. پھر جج صاحب نے کہا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی شکایت موصول نہیں، کوئی کمپلین نہیں آئی جو قیدی وہاں پر تھے. جو وہاں پر قیدی تھے وہ جو بنیادی ضروریات کی فراہمی ہے اس کے حوالے سے مطمئن نظر آئے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیل ہے جہاں پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 804 جہاں پر انہیں رکھا گیا ہے اس کا بھی دورہ کیا گیا، جنہوں نے بڑی گریو کنسرن، بڑے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ جو CCTV کیمرہ لگایا گیا ہے پریزن بارز کے سامنے، جو جیل ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ جیل، تو جہاں پر وہ خان صاحب کو قید کیا اس کے بالکل اوپر ہی کیمرہ لگا دیا گیا، جیسے باہر دروازے پہ لوگ لگاتے ہیں. اب وہ سیل جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا. آگے یہ جج صاحب کہتے ہیں کہ 5-6 فٹ جو ہے اس کے قریب ہے، بارز کے قریب ہے، اور جو اوپن باتھ روم کم لیٹرین ہے اسی سیل میں جس میں وہ ہے ادھر ایک ایل شیپ کی 2.5 سے 3 فٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے. اسی کو آپ نے باتھ روم کے طور پہ نہانے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے اور رفع حاجت کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. اور وہ کیمرے کی پلیسمنٹ ایسی ہے کہ وہاں پر پردہ نہیں رہتا تو آپ نظر آتے ہیں. صحیح. تو یہ کنسرن جو ہے وہ عمران خان نے ان کے ساتھ شیئر کیا، جس پہ جج نے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے صورتحال ہے، اس وقت کوئی پرائیویسی نہیں ہے ان کی. وہ جگہ جہاں اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک دعا پڑھ کے داخل ہوں تاکہ شیطان بھی آپ کا کمپینین وہاں پہ نہ ہو، اس چیز کی پرائیویسی کا حال کیا. تو یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کنسرن ایکسپریس کیا گیا ہے قیدی کی طرف سے وہ ایک جینون کنسرن ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ وائلیشن ہے، خلاف ورزی ہے جو رول 257 اور 771 ہے پاکستان پریزن رولز 1978 کا. ہاؤ ایور جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے ایشورنس دی، انہوں نے یقین دلایا کہ یہ جو گریونس ہے
اس کو ہم ایڈریس کریں گے, اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے. اب خان صاحب کا کوئی وکیل وہاں پر جاتا ہے, ان سے ملاقات کرتا ہے, تو وہی آ کر بتا سکتا ہے کہ اس معاملے میں درستگی کر لی گئی ہے یا نہیں کی گئی, یا پھر آپ اگلے فورٹ نائٹلی جو وزٹ ہے آپ اس کا انتظار کریں. اگلے وزٹ پہ جج صاحب کوئی جاتے ہیں, میرا خیال ہے یہ والے جج تو شاید اب نہ جائیں, انہوں نے جو رپورٹ دی ہے تو بہرحال ہو جائے گا. بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب پرزنر جو قیدی عمران خان ہیں انہوں نے یہ بھی اس حوالے سے بھی کمپلین کی کہ ان کی جو وائف ہیں اور ان کے جو لائرز ہیں ان کو کوئی ایکسیس نہیں دیا جا رہا, رسائی نہیں دی جا رہی ان تک. تو اس پہ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں انہوں نے یہ بھی ایشور کیا کہ جو قیدی ہیں ان کو ان کی وائف تک اور لائرز تک جو لاز ہیں, رولز موجود ہیں, قاعدہ موجود ہے, اس کے مطابق ایکسیس دیا جائے گا. دیکھیں کرامت مغل صاحب ویسے تو میاں صاحب کے علم میں ہوگا, وہ یہ سارے ارینجمنٹس انہی کے بھائی اور رانا ثناء اللہ یہ لوگ ہی کر کے گئے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. لیکن جب یہ چیز نا ایک ان رائٹنگ آتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کے آفیشیل ڈاکومنٹ ہے یہ, میاں صاحب کے لانجے تو بہت ہیں, میاں صاحب کے رولے تو بہت ہیں. وہ میاں صاحب جنہوں نے کوٹ لکھپت میں اے سی کی فرمائش کی تھی, گھر کے کھانے کی فرمائش کی تھی, ٹی وی اخبار اور ملازم تک جنہیں دی. دیکھیں خان صاحب کے بھی دور میں ایسی باتیں ضرور ہوں گی جن کو آپ کسی بھی شخص کے ساتھ نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ زیادتی کی گئی. میں کیسز کی بات نہیں کر رہا, میں سزا کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ چلیں سزا کے اوپر ڈسپیوٹ ہے, کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھی, سزا غلط طریقے سے دی گئی, لیکن کچھ لوگ ہیں جو جینونلی بلیو کرتے ہیں کہ نہیں جناب سزا بالکل ٹھیک دی گئی. اس سے ہٹ کر جب آپ کسی کو جیل میں رکھتے ہیں اور وہ کوئی شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ جیل میں یہ ناروا سلوک رکھا گیا, اس قسم کی شکایت جو ہے وہ نون لیگ بھی کرتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس قسم کی شکایت یا جو حراست کے دوران پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو شکایات کی ہیں باہر آ کے, وہ بڑی سنگین نوعیت کی ہیں ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این, جن کے لوگوں کو گھر کا کھانا ملتا نہیں, جن لوگوں نے یہ گھر کا کھانا تو چھوڑے نا, گھر کا کھانا تو بہت چھوٹی بات ہے. وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پہ ظلم کیا گیا اور ہمیں قید میں رکھا گیا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی قید کے دوران, اسی ظلم کے دوران انہیں وزیر اعظم بننے کی بھی آفر ہو رہی تھی. شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں, خواجہ آصف کہہ چکے ہیں, شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ کب کب کس کس کو آفر ہوتی رہی. تو یہ عجیب و غریب ظلم, جبر اور زیادتی تھی کہ جس میں آپ کو وزیر اعظم بننے کی آفرز ہو رہی تھی, جہاں پہ 2 کی بجائے 1 میٹرس دیا گیا تھا. خواجہ آصف نے تو یہ بھی کہا تھا. ہاں اس قسم کی. بہرحال جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ان کی یہ شکایت ہے بڑی جینون ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس سیل میں رکھا گیا وہاں پر چینی پھینکی جاتی تھی تاکہ کیڑے جو ہیں وہ وہاں پر آئیں. ان کے ساتھ ایک زیادتی تو ہوئی تھی کہ وہ بیمار جو تھے ان کو میڈیسن تک نہیں پہنچانے اور ان کو کان میں روئی ٹھوس کے سونا پڑتا تھا. دیکھیں سزا اور جزا اس میں بڑا قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں, ایسی یہ بالکل ایسا نہیں کیا جا سکتا. دیر از نتھنگ دیٹ کین بی ڈن لائک دس. لیکن اس رپورٹ کو آپ خود سوچیں کہ میاں صاحب نے پڑھا ہو, جو میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ لڑ پڑتے ہیں, ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, ان کے ہڈے ہو جاتے ہیں, اور ماضی میں وہ اتنا کچھ کہہ چکے ہیں اداروں کے متعلق. ابھی تک ایک فائدہ ہے کہ یہ انگلش میں نہیں یار اتنی بیسک سمجھتے ہیں, اس طرح اتنی بھی وہ بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ان کو انگریزی آتی ہے لیکن وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں زیادہ, ان کا پریفرنس ہوتی ہے کہ پرچی پہ کسی بھی چیز پہ لکھا ہوا ہو. تو یہ جو رپورٹ ہے نا, اس رپورٹ کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ امینڈمنٹ, ظاہر ہے معاملہ لٹکا ہوا ہے صدر کی طرف سے, لیکن پاس تو ہوئی ہے نا بھائی, بل وہ موجود ہے. آرمی ایکٹ آپ نے ڈیفیم کیا, آپ نے فلاں کیا, تو اب آپ کو کس مقدمے میں کب کون پھنسا دے, کب معاملات تبدیل ہو جائیں. تو میاں صاحب کے لیے تو بڑا 10 دفعہ سوچیں گے میاں صاحب کے ستمبر کے پاس میں انہوں نے پوچھا تو ہوگا سارا, آؤں یا نہ آؤں. اب وہ 10 بار سوچیں گے کہ اگر ایک فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھے, سیم پیج تھا, آکسفورڈ گریجویٹ, جناب انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ, پاکستان کا سب سے زیادہ جانا مانا ہوا شخص, جس کو دنیا میں کسی پاکستانی کو سب سے زیادہ عالمی دنیا میں جانا جاتا ہے, وہ عمران خان ہے. شوکت ان کے اسپورٹس کے کریئر شوکت ہاسپٹل کی وجہ سے بھی ہے,
ہاں کرکٹنگ نہیں، کرکٹنگ کیریئر کی وجہ سے سب سے زیادہ ہے جی، اور جو ان کا ایک وہ ایرا تھا جس میں وہ ایک پلے بوائے کے طور پہ، ایک ماڈل کے طور پہ جو ہے ان کو دیکھا جاتا تھا، تو لوگوں کی ان کی فین فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے بالکل صحیح. پاکستانیوں میں بھی، اوورسیز پاکستانیز میں بھی، گوروں میں ہی از ایکولی فیمس. اور ایک شخص جو ہے وہ جس نے ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا، اس کے کریڈینشلز کے اوپر کیا کچھ ہے، اور ان کی سلیٹ جو ہے وہ غالباً آپ دیکھ لیں کہ اپریل 2022 سے پہلے تو کلین ہے. اداروں کے متعلق انہوں نے تو کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ تو بلکہ اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے تھے، آؤٹ آف دا وے جا کر گھر لگاتے تھے، یہ ملک بھی میرا، فوج بھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب معاملات تبدیل ہو جائیں. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہے کرامت مغل صاحب، جو رپورٹ ہے ان اٹ سیلف یہ الارمنگ ہے، یہ ریڈریس ہونی چاہیے. باقی ڈیو کورس آف لا ہے، اس کو جس طریقے سے فالو ہوتا ہے اس کو فالو ہونا چاہیے. ابھی میرا خیال ہے کہ آج کوئی سماعتیں وغیرہ بھی ہیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا چیز سامنے آتی ہے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.